हेलो चांद मियाँ, कुछ एहसास ज़िम्मेदारी भी होती है. क्या मतलब 9 बज चुके हैं, प्रोग्राम नहीं करना? महजबीन लाउंज कहाँ? भाई मुझे बताए बगैर कैसे आप शादी पर जा सकती हैं? देखिए चांद मियाँ, मुझे ये बातें नहीं चाहिए. आप मुझे 10-15 मिनट के अंदर, वाह, मुझसे बात ना करवाएं किसी के. अस्सलाम वालेकुम. जी 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 जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, चांद मियाँ आज वहीं होंगे? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. जी जी जी, बात करवाएं मेरी चांद मियाँ से. चांद मियाँ, ये क्या बदतमीज़ी है? बंदा खुद बात कर लेता है किसी और से. जाहिर सी बात है, मैं उनको ये तो नहीं कह सकती कि आप नहीं आ रही. चलें, आप आएंगी ना तो फिर बात होगी. ओके, ना आए हद होती है भाई. अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? आप मेरे गुस्से पर, आप मेरी बातों पे ना जाइएगा. आप जानते हैं ना, महजबीन लाउंज में आप लोगों से बातचीत होती है, मुलाकात होती है, और चांद मियाँ मौजूद ना हो तो फिर आप लोग भी गिला करते हैं कि जी कहाँ है चांद मियाँ. चांद मियाँ चली गई हैं जी एक मेहंदी पर, मुझे बताए बगैर, और कोई मूड नहीं है आज उनके आने का. चलें, देखी जाएगी. मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको मुख्तलिफ लग रही होगी क्योंकि सीज़न, आप लोगों को तो मैं कहती हूँ एहतियात करें, एहतियात करें, एहतियात करें, लेकिन क्योंकि बारिशें नहीं हो रही प्रॉपर, जिसकी वजह से सब लोगों को नज़ला, फ्लू, ज़ुकाम है. और इस वक्त मैं कावा पी रही हूँ. पता नहीं कावा मेरा था या मंजूर भाई का था, पर मैंने पी लिया. और एक बात हम सब लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि दूसरे का हिस्सा, मतलब जब आप किसी और की चीज़ खा लेते हैं या पी लेते हैं तो कहते हैं यार बड़ा मज़े का था. तो ये पता नहीं क्यों ऐसी बात होती है. शायद उसकी रीज़न ये है कि आपको उसके बारे में उम्मीद नहीं होती, और बग़ैर उम्मीद के जब आपको कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो यकीनन वो आपको अच्छी लगती है. तो जब आपकी तबीयत ख़राब हो और आपको कावा ही कहते हैं, ज़रा और बहुत उर्दू की तरफ चले जाएं तो फिर कहवा क्या कहा जाता है, क्योंकि कैंची वाली काफ से ये बोला जाता है. तो अब लोग इतना ज़्यादा जो है वो तवज्जो नहीं देते उर्दू पर, लेकिन जो उर्दू दान हैं वो यकीनन इस बात को माइंड करेंगे. तो मैं जी कहवा पी रही थी, और कहवा मज़े का है, फ्लू में बड़ा ज़्यादा आपको पुरतासीर लगता है और अच्छा लगता है. ओके जी, हम अपने प्रोग्राम की जानिब आएंगे. और आप सब जानते हैं महजबीन लाउंज में आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत से गीत सुनाए जाते हैं. उसके अलावा गपशप होती है, आप लोगों की कॉल्स होती हैं, और हम किसी एक सेलिब्रिटी के हवाले से बात कर रहे होते हैं जो कि फिल्म स्टार होते हैं. कोई भी लोग जो स्क्रीन पर काम करें और बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं तो सेलिब्रिटी कहलाते हैं. अब पहले ज़माने में उनको सितारे कहा जाता था, स्टार्स कहा जाता था. और उन सितारों की जो बात होती थी, अमूमन जहाँ पर आप फिल्म देखने जाते थे तो जहाँ लिखा होता था सितारे, उसको पढ़ने का एक अपना ख़ास मज़ा होता था जब आप बड़े बड़े बोर्ड्स देखते थे सिनेमा के बाहर. अब तो थोड़ा सा एडवांस हो गई ये चीज़ें. जैसे आप मुख्तलिफ सिनीप्लेक्स या सिनीप्लेक्स पे जाते हैं तो वहाँ कुछ और तरह के वो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स आ गए हैं और मज़ेदार चीज़ें आ गई हैं. लेकिन वो बड़ा ही खूबसूरत वक्त होता था, जो अगर बड़े बुज़ुर्गों से सुना जाए तो वो ये कहते थे कि जब फिल्म कोई रिलीज़ होती थी तो उसकी पब्लिसिटी के लिए बाकायदा तौर पर साइकिलों पर, टांगों में उनके बोर्ड्स लगा के, और वहाँ पर एक शख्स बैठा होता था और एक बड़ा सारा, जो अक्सर बड़े से स्पीकर होते हैं, अब तो खैर स्पीकर्स भी चेंज हो गए, उस लाउड स्पीकर में वो ऐलान करता हुआ चला जाता था कि ये फिल्म कुछ दिनों के बाद, या आज उसका जो है पहला शो है, 3 शोज़ लगेंगे, ये उसके स्टार्स हैं. वो लोग बताते हैं कि इस तरह इन चीज़ों की पब्लिसिटी होती थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टेलीविज़न पे जो है वो मूवीज़ के हवाले से इतना नहीं बताया जाता था. तो ये तरीक़ाकार होता था सिनेमा पे फिल्म देखने का. लोग कहते हैं, लोग अक्सर पुराने वक्तों को बड़ा अच्छा समझते हैं और पुराने वक्तों को याद करके हमेशा गमज़दा हो जाते हैं. इंसान की फितरत में ये चीज़ है कि जब भी वो पुरानी बात का जिक्र करता है तो उसमें कुछ बचपन, कुछ माँ बाप और वो रिश्ते शामिल होते हैं जिन्होंने हमेशा आपको मोहब्बत दी होती है. असल में बात यही होती है. उन मोहब्बतों को याद करके आप लोगों को फ़ील होता है, या हम सब को ये फ़ील होता है कि गुज़रा हुआ वक्त जो था वो बहुत ही अच्छा था. मौजूदा दौर भी बहुत ही अच्छा है. जो दिन खैर आफियत से गुजर जाए उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए. अब तवक्कुआत बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं लोगों की. जब हम अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं होते तो हम ऑटोमेटिकली नाशुक्रे बन जाते हैं, लेकिन जब हम अपनी चीज़ों पर अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर देते हैं तो हमें हर चीज़ बड़ी वाफर मिक़दार में नज़र आनी शुरू हो जाती है. एनीवेज़, आज के जो शो का हमारा, आज जो हमारी स्टार हैं, जो सितारा हैं, वो, उसका नाम अभी फ़िलहाल नहीं बताऊंगी, लेकिन उन्होंने भी दिलों पे राज किया. फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी पहली फिल्म से
بلندیوں پر پہنچ جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سالہ سال سٹرگل کرتے ہیں لیکن ان کو وہ مقام نہیں ملتا جن کی ان کو خواہش ہوتی ہے یا جو ان کی صحیح جگہ ہوتی ہے. لیکن شوبز میں قسمت بہت زیادہ کام آتی ہے, لک بہت زیادہ کام آتا ہے. تو ہم سب سے پہلے اس سٹار کا ایک خوبصورت سا گیت دیکھیں گے, اس کے بعد تو خود ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ آج کے ہماری شو کی جو سٹار ہے, جس کے حوالے سے ہم پیکج بھی دکھائیں گے, ان کے آپ کو حوالے سے باتیں بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ان کی پرفارمنسز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور آج ہم اور آپ کوئی تیسرا مطلب کوئی دیوار نہیں ہے آڈینس کے اور ہمارے درمیان, تو خوب گپ شپ ہوگی اور پروگرام کو انجوائے کریں گے. آئیے گیت دیکھتے ہیں. جناب دے جائیں گے تجھ کو سجنا. اور شادی کے بہت سارے لوازمات میں ایک ضروری جو جز ہے وہ دلہن کا رونا بھی ہے. لیکن آج کل یہ چیزیں بالکل ناپید ہو گئی ہیں کیونکہ میک اپ اتنے مہنگے مہنگے ہو گئے ہیں کہ خواتین جو ہے وہ بڑی بوڑھیاں بھی کہتی ہیں کہ بیٹا رونا نہیں ورنہ میک اپ خراب ہو جائے گا. جبکہ مجھے تو رخصتی کے وقت روتی ہوئی دلہن بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ یہ بھی بہت ساری چیزوں کے ساتھ بہت ضروری ہونا چاہیے اور یہ آپ کے کلچر کا جو ہے بہت بڑا حصہ ہے. آپ دل میں کتنے بھی خوش ہوں تھوڑی سی ایکٹنگ ضرور کر لینی چاہیے. اچھا جی, اب ہمارے پاس یہاں پر 2 ستارے تھے, ایک تو تھی صاحبہ اور ایک تو تھی ریما. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کال کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آج ہم کس ستارے کے بارے میں جو ہے وہ بات کرنے لگے ہیں. اور کال ہمارے پاس موجود ہے. ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمیں کس نے کال کیا؟ لائبہ بات سے شاید بھول گئی آپ. نہیں سویٹی, آپ کی آواز کی 2-3 ایسی ہماری اور بھی بچیاں ہیں جن کی نا آواز آپ سے ملتی ہے, تو اگر میں کہوں لائبہ اور وہ ہوں تو وہ پھر مائنڈ کرتے ہیں نا کہ آپ کو ان کی آواز پہچانتی ہیں اور ہماری نہیں پہچانتی. لائبہ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی جی ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل خیریت سے ہوں. اچھا لائبہ بتائیں, آج ہمارا جو پیکج ہوگا وہ کس سٹار کے حوالے سے ہوگا؟ ریما جی کا. اچھا, ریما جی کے حوالے سے ہوگا. چلیں دیکھتے ہیں آگے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اور کیا ہو رہا ہے؟ سردیاں تو ایبٹ آباد میں پڑ رہی ہیں صحیح ٹھیک ٹھاک؟ بارش ہوئی ہے؟ کوئی نہیں ہوئی ہے بارش. بارش ہوئی ہے؟ چاندنیاں کیسے ہیں؟ چاندنیاں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. آج چاندنیاں نہیں ہیں, ان کی وہ مہندی پہ گئی ہوئی ہیں. ان کی دوری میں مجھے کچھ سنا دیں نا, کوئی مائیہ سنا دیں, آج آپ ان کی کمی جو ہے وہ پوری کریں. لائبہ لائبہ کدھر چلی؟ چلا میرا جی ڈولا چڑی بہ گئی موٹا دے. ہاں جی, تجھ کی مزہ کرے مجبین دے ہوٹا تے. واہ جی واہ, لائبہ کمال ہو گیا بھائی. یہ تو میں نے مائیہ بھی سن لیا, اپنی تعریف بھی سن لی, یہ تو ایک تیر سے 2 شکار ہو گئے. تھینک یو لائبہ, جیتی رہیے, خوش رہیے. اور آپ کی پہلی کال تھی جی, کچھ کہو گے؟ میری کے لیے اسپیشل دعا کرنا, وہ گری ہیں ان کے لیے, اللہ پاک انہیں صحت دے. آمین آمین آمین. تھینک یو میری جان, تھینک یو آپ کی کال کا. ہماری بہت پیاری ہی کالر ہیں اور بڑا ریگولر ہمیں کال کرتی ہے جب یہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے. اور لائبہ نے ہمیں کہا کہ جی آج جو ہمارا ستارہ ہے وہ ہے ریما جی. بالکل صحیح کہا انہوں نے, ان کا اندازہ بالکل صحیح تھا. اور آج ہم ریما جی کے حوالے سے بہت ہی زبردست پیکج بھی آپ لوگوں کو جو ہے وہ دکھائیں گے اور ان کی بہت خوبصورت پرفارمنسز. حسن کو چاند جوانی کو غزل کہتے ہیں. چاندنی عرض کیا ہے کہ حسن کو چاند جوانی کو غزل جو کہتے ہیں, محبوبہ کا دھلا ہوا چہرہ دیکھنے تو پھر استغفار کیوں کہتے ہیں, آداب بجا لاتے ہیں چاندنیاں. آپ کو اندر کس نے آنے دیا؟ سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے, اور پہلا سوال لازمی ہے, باقی میں سے 5 کریں. آپ سے کس نے کہا کہ میں چاندنیاں ہوں؟ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ چاند میاں یہاں پائے جاتے ہیں, تو یہاں پہ چونکہ آپ تشریف فرمائے تو یقیناً آپ چاند میاں ہی ہیں. ماشاءاللہ سے ہم داد دیتے ہیں آپ کی نظر کی, آپ کی علم کی, اس کی وسعت کی, کہ آپ کو ہم میاں نظر آ رہے ہیں. دراصل کیا ہے کہ حالات واقعات بدل چکے ہیں, ماحول بدل چکا ہے, معاشرہ بدل چکا ہے, تفریقیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ مجنوں نظر آتی ہے, لیلا نظر آتا ہے, تو اسی کنفیوژن میں ہمیں حضور وہ اس لیے نہیں کہا کہ مجنوں نظر آتی ہیں, لیلا نظر آتا ہے, وہ عشق میں کچھ ایسی پٹی آنکھوں پہ بند دی جاتی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. آپ اپنا تعارف کروائیے, تعریف آپ کی کیا ہے, اور چلتے بنیے. تعریف تو جتنی کیجیے گا کم ہے. ویسے اس شہر کے لوگ ہمارے کلام کے ہی تو شدائی ہیں, ورنہ ساڑھے کڑے سموسے مشہور نے. ناچیز کو مظلوم حسرت آبادی کہتے ہیں. چاند میاں اگر آپ نہیں ہیں تو کون ہے اور کہاں ہے؟
میرے خیال میں آپ کو کسی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، لیکن پھر بھی گھر آئے ہوئے مہمان کو اس طرح نہیں ذلیل کرنا چاہیے. اس تھیلے میں کیا ہے؟ اس میں ہمارا مسودہ اشعار ہے. یہ اس طرح تو کوئی چھان بورا بھی نہیں رکھتا جس طرح آپ نے اپنا مسودہ رکھا. وہ اصل میں کیا ہے کہ سر ایک منٹ صبر تحمل، تھوڑا سا بریک لیجئے. ہاں وہ اصل میں چونکہ ہمیں کوئی نہیں سنتا تو ہم جہاں بیٹھتے ہیں وہ اپنی سناتے ہیں. آپ یوں سمجھے میرا نام کوئی نہیں ہے. اچھا جی تو پھر ایسا کیجیے گا کہ ہمیں چاند میاں سے ملوا دیجیے گا، کیونکہ انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ بھائی مظلوم ایسا ہے کہ اپنا گاؤں میں ایک مشاعرہ ہے اور آپ کو ہم نے وہاں لے کے جانا ہے. آپ پلیز ہماری آپ سے درخواست ہے آپ انہیں بلا لیں. نہیں دیکھیں جی، دیکھیں میری بات سنیں. ہم نے یہ کپڑے، یہ کوٹ، یہ اینک، یہ کرائے پہ لیے. یہ جوتے ہمارے برخوردار کے ہیں. دیکھیے میری بات سنیے، آپ نے خواہ مخواہ اتنی زحمت کی، اتنا کچھ جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ تیاری کر کے آئے ہیں، اس میں بھی آپ کی شخصیت کچھ مجھے نظر نہیں آ رہی. دیکھیے ڈھونڈنی پڑ رہی ہے، ٹٹولنی پڑ رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ جائیں، چاند میاں جو ہے وہ مہندی پہ گئے ہوئے ہیں، میں آپ کو ایڈریس لکھ کے دے دیتی ہوں، آپ وہاں پہنچ جائیے. دیکھیے پہلے ہم سائیکل پہ، موٹر سائیکل والے سے لفٹ لے کے تو یہاں تک پہنچے. کیا چیز لے کے؟ لفٹ، مطلب ہم ان سے لپٹ کے یہاں تک پہنچے ہیں. اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس وقت موسم ناساز ہے، طبیعت ہماری کچھ خراب ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ ہم کہیں اور جا پائیں گے، تو میرا خیال ہے ہم یہیں ڈیرے جما لیتے ہیں. اچھا میری بات سنیے، یہ جو آپ نے چشمہ اپنا آنکھوں پہ سجایا ہے، یہ کسی ریڈ سگنل سے کم نہیں ہے. اتنا رنگین چشمہ پہننے کی ضرورت کیا تھی؟ دراصل شاعر یا عاشق مزاج ہوتا ہے یا رنگین مزاج ہوتا ہے، تو چونکہ ہم دونوں نہیں ہیں تو اس لیے ہماری اینک جو ہے وہ ذرا لال و لال ہے. وہ آپ نے تو سنا ہی ہے نا، لال ہے بھائی لال ہے. ایکسکیوز می، یہ اس قسم کی چیزیں جو ہے نا یہاں الاؤ نہیں ہے، فیملی شو ہے یہ. جی السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اور طبیعت ٹھیک ہے آپ لوگوں کی؟ یقیناً آپ نے خبر نامہ سنا. ابھی ہم جو ہے آپ میری باتوں کو خبر نامہ کہہ رہے ہیں؟ تو غزل جو ہے آپ کے گوشتگوار ہے. نہیں فرمائش آئی ہے جی. آئرلینڈ میں یہ کیا ہمارے اشعار کہاں گئے؟ آپ 2 منٹ ذرا سی خاموشی اختیار کیجئے گا جی. یہ ہمارا ہوتا ہے، ہم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا ایک یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایکسرسائز کرتے ہیں، بریدنگ ایکسرسائز. خاموش رہیے، گہری سانسیں لیجئے. نہیں لے سکتا، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے. وہ کہتا ہوا میں آپ کو کیا بتائیں، ایک بار ہم نے گہری سانس لی، اس کے بعد 3 دن تک ہمیں سانس ہی نہیں آئی. اس کے بعد ہم نے یہ رسک لینا چھوڑ دیا. اچھا ہم یہی چاہ رہے تھے، لیکن چلے جب تک یہ گہری سانسیں لیتے ہیں یا ہم ان سے گہری سانسیں نکلواتے ہیں، آپ ریما جی کے حوالے سے جو پیکج ہے وہ دیکھیے، پھر اور بات چیت کرتے ہیں. لب میں گم. اور جیسے آپ نے دیکھا کہ ریما نے بلندی نام کی فلم سے آغاز کیا، اور بعض اوقات کچھ چیزیں زندگی میں ایسی شامل ہو جاتی ہیں، اس کے بعد ریما بلند سے بلند ترین سطح پہ چلی گئیں اپنی پرفارمنس، اپنی ایکٹنگ، اپنی قابلیت کی وجہ سے. اور آج ماشاءاللہ سے بھرپور اپنی فیملی لائف گزار رہی ہیں، اور خوبصورت اس کے 2 بچے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہیں ماشاءاللہ سے جو ان کے ہسبینڈ ہیں تو ابھی امریکہ میں ہیں، اور ان کے لیے ہماری دعا ہے آتی رہے. جی ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، تھوڑا سا ٹیکنیکل پرابلم ہے، اس کا حل ڈھونڈتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. حافظ. یہ نوازش کرم محبتیں ہیں آپ کی، تو ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، خصوصاً جو ہمارے ایبٹ آباد اور ہزارہ کے لوگ ہیں ان کے لیے، کہ چھلا میرا جی ڈھولا، چھلا میرا جی ڈھولا منجی سر اتے چائی ہوئی ہے، ہنستے ہنستے انہیں چیخ ماری، لگتا ہے انگل بوئی چائی ہوئی ہے. اس کے بعد میں آپ کو ایک ایسی غزل سنانے لگا ہوں. یہ جو ابھی آپ نے شروع میں چول ماری ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ جدید شاعری ہے، یہ ٹک ٹاک والی شاعری ہے، یہ فیس بک والی شاعری ہے، یہ سوشل میڈیا کی شاعری ہے. مطلب یہ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی؟ نہیں، یہ بہت آگے کی چیزیں ہیں. یہ ہم مستقبل بعید ہوتا ہے، عید ہوتا ہے، سعید ہوتا ہے، ہم اس کے جو ہیں شاعر ہیں. ٹھیک ہے، غالب چاچا جو ہیں وہ چونکہ ہمارے رشتہ دار تھے. آپ مرزا غالب کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، غالب پان والے جو ہیں وہ ہمارے چاچا ہیں، رشتے میں ہمارے چاچا لگتے ہیں. تو ان کی دکان پہ بیٹھ کے ہم نے غزل لکھی. آپ لوگوں کے صرف نام ہی ادبی ہیں، باقی دور دور سے ادب کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا. نہیں، ہماری اپنی ادب کی دکان ہے. ادب کی دکان ہے مطلب؟ جی، کباڑ کی وہاں پہ وہ کتابیں آتی ہیں نا بکنے کے لیے، تو وہاں پہ ہم ادب کو ہم نے سنبھال کے رکھا ہوتا ہے. ہم نے جب یہ غزل لکھی
کون سی؟ ابھی ہم آپ کے گوش گوار کرتے ہیں. جب ہم نے یہ غزل لکھی, گوش گزار ہوتا ہے, گوار تو نہیں ہوتا. دیکھیے اگر آپ ہمارے الفاظ کو پکڑیں گی تو ہماری غزل بھی آپ کو اچھی نہیں لگے گی. آپ سمجھے کہ آپ ایک پڑھے لکھے اور انتہائی, آپ کی بدقسمتی یہ ہے کہ تھوڑا سا میں نے بھی پڑھ لیا ہے نا. دیکھیے اگر آپ نے پڑھ لیا تو آپ نے آج کی تعلیم حاصل کی ہے, ہم نے ماضی بعید کی تعلیم حاصل کی ہے, تو اس میں جو الفاظ جو تلفظ ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں. جی جی. تو ہم نے جب یہ غزل لکھی, جی. ایک بہت بڑے گلوکار تشریف لائے, روئے پیٹے, 6 دن کا انہوں نے دھرنا دیا. انہوں نے کہا یہ کلام آپ ہمیں دیجیے گا, ہم نے گانا ہے. اور جیسے کہ آپ پہلا شعر سنیں گی جی, آپ کے ذہنوں میں وہ گانا گنگنانے شروع ہو جائے گا. عرض کیا ہے, جی جی, یوں زندگی کی راہ میں ٹکرا گیا کوئی. یہ گیت آپ نے لکھا ہے؟ میں دیکھیے آپ کے سامنے کوئی عام شخصیت نہیں بیٹھی ہوئی, بہت ہی عام سی, مطلب بہت یہ غزل, سوری گیت نہیں, یہ غزل, یوں زندگی کی راہ میں ٹکرا گیا کوئی, جیسے چلتی بس سے نیچے اتار گیا کوئی. ٹھیک ہے, اتنا ہی. میں نے پوچھا کچھ کھائیے گا جناب, گھر میں جو پکا تھا سب کھا گیا کوئی. آج سرے بازار بڑے زور سے چیخا میں, میرے پاؤں کو جب سینڈل سے دبا گیا کوئی. اور اس کا آخری شعر کیا زبردست ہے. میں کہتا ہوں آج کے حالات پہ سے اچھا شعر ہو ہی نہیں سکتا کہ مدت سے دل کے آنگن میں لوڈ شیڈنگ تھی حسرت. مدت سے دل کے آنگن میں لوڈ شیڈنگ تھی حسرت. یہ شین انہوں نے ذرا غلط میں نے ڈال دیا ہے, لیکن بہرحال لوڈ شیڈنگ تھی حسرت. بھیج کے بجلی کا بھیر گھر بکوا دیا کوئی. مطلب سوچئے گا, لیکن ہمیں گنا ہے. پہلا جملہ آپ نے چوری کیا ہوا ہے. نہیں, یہی تو وہ مطلب غلط فہمیاں ہیں. دیکھیے مجھ جیسے جو بڑے بڑے شعراء ہوتے ہیں ان کا کلام لے کے اس میں تخریف کی جاتی ہے. تخریف؟ جی, مطلب اس میں رد و بدل کی جاتی ہے. اچھا. یہ اردو کا لفظ ہے, بہت کم لوگوں کے سمجھ میں آتا ہے, پتہ نہیں میں کیسے بول گیا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجھ سے لے کر گئے, ہم نے یہ لکھا, انہوں نے آگے سے کچھ اور گا دیا. دیکھیں یہ جو پہلا جملہ ہے یہ آپ کی جو آپ نے ڈریسنگ کی ہوئی ہے, کوٹ سفید کپڑے یہ وہ, اس کی طرح ہے. باقی کی آپ کی غزل ان جوگروں کے ساتھ اس کے ساتھ ہمارے برخوردار کی ہے ماشاءاللہ سے. اور یہ ہم ہی نہیں انہیں لا کے دیے تھے. پچھلے ہفتے جب ہم ایک مشاعرہ پہ گئے, واہ واہ, ہم نے تو مشاعرہ لوٹ لیا. لوگوں نے وہ داد دی, پھینکے گئے ہوں گے. اب کچھ لوگ دیکھیے داد یہ نہیں کہ واہ واہ, کچھ لوگ پھول پھینکتے ہیں, کچھ ٹماٹر پھینکتے ہیں, کچھ انڈے, جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے. اب ایک صاحب کا ظرف یہی تھا کہ ان کے پاس جوتے ہی تھے, کچھ اور تھا نہیں. آپ یہ سمجھے کہ انہوں نے آپ کو یہ تحفتاً آپ پہ پھینکے؟ جی دیکھیے اب فاصلہ بہت زیادہ تھا, وہاں سے آتے آتے ان کو بہت دیر لگتی, تو انہوں نے وہیں سے پھینک دیے. اب نہیں لگے ان کی قسمت, ہمیں مل گئے ہماری قسمت. یہ سیلف ریسپیکٹ ایک انگریزی کا لفظ ہوتا ہے. ہمیں انگریزوں سے اتنی ہی نفرت ہے جتنی ہمیں اپنی زوجہ محترمہ سے. یہ پروگرام آپ کی زوجہ بھی دیکھ سکتی ہیں؟ ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے. اچھا, اس لیے جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ہمیں کال لے لیں اگر آپ کی اجازت ہو تو. ہاں بالکل, ہم ان کے لیے کلام بھی نہیں, ایک منٹ, ان کو بگانا نہیں ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. ہمیں کس نے کال کی ہے جی, کہاں سے؟ جی تنویر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. تنویر بھائی کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی, الحمدللہ. شکر. آج تھوڑا سا پروگرام ماشاءاللہ ویسے بہت اچھا ہے, لیکن چاند میاں نہیں ہے جی آج, کچھ وہ شور شرابہ تھوڑا آپ کو کم لگ رہا ہوگا نا جی. ہاں بالکل, وہ تھوڑا سا جو آج پروگرام تھوڑا سا ادبی ہو گیا جی. ایک شاعر زبردستی کے جو ہیں وہ آ گئے ہیں تو جی آپ کوئی مایا شریعہ ہوتا ہے جی, کوئی اس طرح کا سسٹم ہوتا ہے تو ذرا دوبالا ہو جاتا ہے. آپ فکر نہ کریں جی, آپ کو اتنے خوبصورت گیت ریما کے سنائیں گے کہ آپ کو انشاءاللہ کمی محسوس نہیں ہوگی. جی چلیں کوئی گانا شانا لگا دینا. جی بہرحال پروگرام دیکھتے ہیں جی, وہ آپ کا سسٹم ہے. چاند میاں ٹھیک ہے نا ویسے؟ ٹھیک ہے جی بالکل خیریت سے ہیں, بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں جی. چلے جی کوئی نہیں ہے, اللہ خیر کرے, وہ بھی آگے تو پھر انشاءاللہ بہت جلدی آپ سے ملاقات ہوگی. آپ بالکل اداس نہ ہوئیے گا. تھینک یو میرے بھائی, بہت شکریہ. تنویر بھائی نے ہمیں کال کی تھی, انہوں نے فرمائش کی, میں وہی دیکھ رہا تھا. کس چیز کی فرمائش؟ یہ شعر اسپیشلی جو آپ نے اتنی پرزور اصرار کیا, اتنا مطلب یقین جانیے گا کہ یہ آپ نے کہا تو ہم سے اب نہیں ہو رہا برداشت کہ ہم آپ کی اتنی بڑی درخواست کو حسرت صاحب آپ کو کم سنائی دیتا کیا ہے کہ تو مری کی مست ہوا ورگا, تو مری کی مست ہوا ورگا, میں لاہور دی سموگ ورگا, تیرا میرا ملن ہو کیسے, تو آئی فون میں نوکیا تے تو 10 ورگا. بہت بہت شکریہ, نوازش. دیکھیے کبھی بھی اگر کوئی فرمائش کرے, ٹھیک ہے, دیکھیں لوگ دلوں میں بھی کرتے ہیں, جیسے ابھی آپ کے دل سے واہ واہ کی آواز ہمیں سنائی دی,
ہمیں سنائی دی لیکن آپ نے ادا نہیں کیا وہ لفظ. ہم سن لیتے ہیں, ہمیں محسوس ہوتا ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ داد مل رہی ہے. حسن صاحب ایک بات بتائیے, یہ کالی بلی جب آپ کا راستہ کراس کرتی ہے, آپ کے آگے سے گزرتی ہے, تو وہ دن واقعی برا گزرتا ہے؟ نہیں, واقعی گزرتا ہے. یہ آپ نے بہت تحقیق والی بات کی بلی کا. اب دیکھیں نا, ہم جب یہاں آ رہے تھے تو ہمارے آگے سے کالی بلی گزری اور سیدھا جا کے گٹر میں گر گئی. بھائی ہمارے محلے کی تو جتنی کالی بلی ہیں, جی بنتا تھا جتنی کالی بلی ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو کہا ہوا ہے بھائی ہر ایک کے آگے سے گزرنا, اس کے آگے سے نہ گزرنا, ورنہ حادثے کے ذمہ دار تم خود ہوگے. جس چیز کی بھی جن کے ساتھ نہیں لگتی, ایک دن کے لیے حسرت صاحب کو لے جائیں اور ان کو ان کے آگے سے گزار دیں, وہ تکلیف جو ہے آپ کی رفع دفع ہو جائے. آپ خاموش ہو جائیے 2 منٹ کے لیے. شاعر اور خاموشی, ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم گھر میں بیٹھے ہوں. جی, آپ کو لگتا ہے نا کہ جی بہت ایک حبس والی جگہ میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہوتا ہے, ایسا ہی محسوس کیجیے. ہم جہاں بیٹھے ہوتے ہیں ایسے ہی محسوس ہوتا ہے. نوازش. کال پہلے لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو, وعلیکم السلام میم, کیا حال ہے, کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ ہم خیریت سے ہیں. جی اپنا نام بتائیے گا. اسد بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میم حیدرآباد سے. حیدرآباد سے, کیا بات ہے جناب. حیدرآباد میں تو ٹھنڈ نہیں ہوگی اتنی جتنی اسلام آباد میں. صحیح ہے, ٹھنڈ آج کچھ کم ہے لیکن صبح زیادہ تھی اور کل بھی بہت تھی. جی جناب, کیسے گزر رہی ہے زندگی؟ پروگرام دیکھتے رہتے ہیں آپ؟ بالکل بالکل, کافی دفعہ دیکھا. آج شاعر صاحب آئے, ان کی شاعری بڑی اچھی لگ رہی ہے. اور زبردستی کے شاعر ہیں جی, برداشت کریں گے ان کو ہم 10:30 تک, کیا کریں جی. بالکل بالکل. اور ریما صاحبہ کو جو ٹریبیوٹ دے رہے ہیں آپ, وہ بھی بہت زبردست ہے, ان کے سانگ وغیرہ چل رہے ہیں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ سر. بہت خوبصورت گیت انشاءاللہ آپ کو سناتے ہیں. آپ کی کال کا بہت شکریہ. اور تمام بالکل حاضر. آپ نے جیسی درخواست کی ہم نے تو فوراً سے پیشتر لکھ ڈالا. یہ اشعار آپ کی نظر ہیں حضور, ٹھیک ہے, کہ ناکام محبت کا ہر ایک دکھ سہنا. آئے ہے, الفاظ پہ غور کیجیے گا, جملہ دیکھیے گا کہ ناکام محبت کا ہر ایک دکھ سہنا, ہر حال میں انجام سے ڈرتے رہنا, ہر حال میں انجام سے ڈرتے رہنا, قدرت کا بڑا انتقام ہے حسرت. ہاں جی, قدرت کا بڑا انتقام ہے حسرت, محبوبہ کی اولاد کا آپ کو ماموں کہنا. آپ کے لیے اسپیشلی جو ابھی آپ نے ریکویسٹ کی, یا آپ کے لیے میں نے لکھا ہے. نہیں بہت شکریہ. ہماری جو سیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کو کہیے گا ایک ماسکنگ ٹیپ ملتی ہے جی, وہ تھوڑی سی ایک بالش چاہیے مجھے, وہ ذرا کائنڈلی بھجوا دیجیے گا. آپ فرمائش کر رہی ہیں جی, ہم آپ کے لیے. وہ یہ آپ کا مسودہ بہت ادھر ادھر ہو رہا ہے, میں نے کہا ان کو ٹیپ لگا دوں. تو جی ایک خوبصورت سا گیت سنتے ہیں, پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں. ہم حسرت صاحب کافی وقت ہو گیا ہے, بعد میں سنا رہا ہوں. میں دیکھیے, آپ جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, محبت میں نے کیا لکھا ہے اس پہ, جس طرح کی تشریح میں نے محبت کی ہے, بڑے سے بڑا شاعر جو ہے وہ اس کو میں کہتا ہوں بیان نہیں کر سکتا. عرض کیا ہے, یہ آپ کی اینک مجھے بہت کلیئر نظر آ رہی ہے. اصل میں آج چونکہ چاند میاں نے تو وعدہ یہ کیا تھا کہ ہم اوپرے گاں جائیں گے, مشاعرہ کریں گے. ہم نے کہا چلیں پیسے ملیں گے تو ہم اس میں شیشہ بھی ڈلوا لیں گے. تو ابھی چونکہ شیشہ نہیں ہے تو ہم جو ہے, اصل میں ہم بہت قناعت پسند ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی مل جائے شکر کر لیتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ نہیں کریں گے تو کیا. تو عرض کیا ہے, دیکھیے سوچئے, محبت, ٹھیک ہے, محبت کا میم بھی کچھ نرالا ہے. محبت کا میم بھی کچھ نرالا ہے. مل جائے تو میاں, نہ ملے تو ماموں. مل جائے تو میاں, نہ ملے تو ماموں. اور محبت کا ہے بھی کچھ کم نہیں. سوچئے ذرا, محبت کا ہے بھی کچھ کم نہیں. مل جائے تو حقیقت, نہ ملے تو حسرت, جیسے ہم, ٹھیک ہے. اور محبت کا بے بھی کتنا نرالا ہے. محبت کا بے بھی کتنا نرالا ہے. مل جائے تو بیوی, نہ ملے تو باجی. اور محبت کی تے بھی ہے لاجواب. میں کہتا ہوں غالب چاچا آپ کے پان کمال کے ہیں. تو محبت کی تے بھی ہے لاجواب, مل جائے تو تقدیر, نہ ملے تو توبہ. وہ اکثر کچھ لڑکیاں جو ہیں وہ جب محبت سے انکار کرتی ہیں تو پھر توبہ طائب کرنا پڑتا ہے. مطلب آپ محبت کی باقاعدہ دعوت دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ انکار کرتی ہیں؟ نہیں, دیکھیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اے حسین دوشیزہ, کیا ہم آپ سے محبت کی جسارت کر سکتے ہیں؟ جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ حسین دوشیزہ, تو اس کے بعد آپ کو یہ حیا نہیں آتی کہ آپ کا یہ بنتا نہیں ہے کہ آپ ان کو اس بات کی بالکل. آپ یقین جانیے گا کہ وہ ہمیں کہتی ہیں کہ دیکھیے اے دنیا کے آخری خوبصورت ترین انسان, آپ کے منہ سے یہ جملہ سن کر ہمیں خود تھوڑی دیر کے بعد رونا کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ اصل میں ہمیں جو واقعہ یاد آتا ہے
हुआ क्या? देखिए जी, एक मिनट, बगैर शीशों की है ना को आप साफ किए जा रहे हैं। जी कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम, क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। हमें किसने कॉल की है? नंबरदार कैसर बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद मूरिया गांव से। जी जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? प्रोग्राम देख रहे हैं जी? जी, प्रोग्राम तो आपका बड़े शौक से देखते हैं, पूरी फैमिली बैठ के देखती है बहुत शुक्रिया गाँव सर। में। तो आज तो माशाल्लाह आपने बड़े प्यारे से शायर बुलाए हुए हैं। जी, ये बिन बुलाए शायर हैं जो खुद आ गए हैं। अब जब तक बैठे हैं, प्रोग्राम है, तब तक अब इनको हम कुछ कह भी नहीं सकते। क्या किया जाए? आप भी बर्दाश्त करें और मैं भी इनको बर्दाश्त कर रही हूँ। चले, हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं, आप भी कर रही हैं। आज मेरी बेटी नूर फातिमा की सालगिरह थी, जी तो इन्हें कहें कि उसकी सालगिरह पे कोई अच्छा सा शेर ही सुना दें। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। हम उनको हैप्पी बर्थडे कहेंगे, उनको विश करेंगे कि अल्लाह ताला उनको बहुत सारी खुशियां दें। और वो नूर फातिमा की जी जी, सालगिरह थी आज। क्या नाम है जी उनका? नूर फातिमा। नूर फातिमा, माशाल्लाह, नाम भी इतना ही खूबसूरत है। अल्लाह उनकी नसीब भी इतनी ही खूबसूरत मोहम्मद करे। अली भी बड़े शौक से देख रहे हैं, इससे बात करें। जी जी जी। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अली, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मोहम्मद अली, क्या कर रहे थे? प्रोग्राम देख रहे हैं? जी, अच्छा, प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। चांद मियाँ किधर है? चांद मियाँ छुट्टी पर गए हैं और अगली दफा आ जाएंगी, ठीक है? कब? और मैं उनको बताऊंगी कि मोहम्मद अली ने आपको पूछा। जी, उन पे जुर्माना लगाएं। जुर्माना लगाऊं उन पे? ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है। बस उन पे जुर्माना लगाऊंगी और जब अगली दफा वो आएंगे तो बताऊंगी कि मोहम्मद अली ने कहा था कि चांद मियाँ आए तो उन पे जुर्माना लगा दें। थैंक यू, जीते रहिए जी। और नूर फातिमा की सालगिरह थी, उनको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। जी जी बिल्कुल। मैं देखिए, आप इतना पुरजोर इसरार अगर आप करेंगे आप लोग, तो मैं मतलब ये कौन मैं है अपनी जो आपसे कहानी सुनाना भूल गया। मुझे रोना आ जाता है जब मतलब दोशीज़ाएं जो हैं वो मुझसे मतलब तकाजा करती हैं कि जी हमारे लिए कुछ लिखें। हसन ठीक है? साहब, ये मतलब आपके- मैं सुना रहा हूँ, मैं जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको सुना रहा हूँ। और ये अभी अभी लिखा है और बिल्कुल आज़ाद शायरी है। ऐसी शायरी आप, मैं कहता हूँ ये इतनी दिमाग में आज़ाद है। रखिएगा कि ये प्रोग्राम फैमिली प्रोग्राम है, आजाद शायरी हो। देखिए, लेकिन आज़ाद से हमारी मुराद ये होती है कि ये काफिया रदीफ बहरो बर से आज़ाद होती है। ये पता नहीं क्या होती है, लेकिन ये शायरी होती है। तो अर्ज किया है कि रात का पिछला पहर है, रात का पिछला पहर है, मातमी लिबास ओढ़े, मातमी लिबास ओढ़े। लिबास पहनते हैं या ओढ़ते हैं? नहीं, उन्होंने ओढ़ा हुआ है। ओके, हाँ, चूंकि आज़ाद शायरी में वो ओढ़ते हैं। अच्छा, आजाद दर्द शायरी की- में ओढ़ लिए। हाँ जी, दर्द की इन वादियों से, केड़ी वादी है? दर्द की इन वादियों से, वहशतों के रास्तों से लड़खड़ाती डगमगाती, बाल खोले बैन करती, या अल्लाह खैर। मेरी जानिब चली आ रही थी, देखूं तो लगे चुड़ैल है वो, अच्छा, पास आई तो जौजा निकली। होना। बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुकर्रम। यकीन कीजिएगा, मुकर्रम। आप लोगों की मोहब्बत आंसू बनकर हमारी आंखों में आते हैं। आप यकीन जानिएगा, आप लोगों की इतने मोहब्बत ना हसास होती, क्यों वाक़े हुए हैं कि छोटी छोटी बात पे रो पड़ते हैं? घर में हमें कोई मुंह नहीं लगाता, इसलिए नहीं, वो सही करते हैं, उनकी हम बात आपको सही क्या है। देखिए जी, बताएं, लोग हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। ये वही थैला है जिसमें आपका मुसव्वदा पड़ा था? वो इसमें हम अक्सर चावल भी लेके जाते हैं, वो बड़ी इमाम से होते हुए आते हैं तो वहाँ से चावल भी ले आते हैं। ये बड़ी काम की चीज़ है। इससे मुसव्वदा चिकना नहीं हो जाता? नहीं नहीं, बल्कि इसमें और थोड़ी सी जो है ना वो चमक पैदा हो जाती, शाइनिंग पैदा हो जाती है। ठीक है, जैसे अभी आपने जिक्र किया, ठीक है, और आप नहीं, मैंने कोई जिक्र नहीं किया। मैं नहीं, एक अभी गीत- आपने मुझे बताया। देखिए, आप मुझे मैं जानता हूं, जब तक आपको देखिए मैं जी, अपना हम फन गीत- दिखाऊंगा नहीं, सुनाऊंगा नहीं, बताऊंगा नहीं, आप नहीं समझ सकेंगे। आपको पता है मेरे मोहल्ले में जो नया हसन डॉक्टर साहब, आया, हमने गीत सुनना है। नहीं नहीं, डॉक्टर साहब आए, मैं आपको बता, गीत देखें, आप लोग सुनते रहते हैं, ठीक है, गीतों का क्या है, कोई भी लिख सकता है, लेकिन ये जो शायरी है वो हर कोई नहीं कर सकता। देखिए, बुरा वक्त और शायर बता हसन के साहब, कभी नहीं हमारे आते। चैनल पे बहुत सारे गार्ड्स हैं। जी, कोई भी बुरा वक्त आता है हाँ, तो हम गाना उनको- सुन रहे हैं, हम गाना सुन रहे हैं। आइए जी, खूबसूरत सा गीत सुनते हैं। और ये गीत जो है अली ज़फ़र ने गाया, और ये अपने मिजाज का एक ऐसा खूबसूरत गीत था जिसमें बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने परफॉर्म किया, जिनमें रीमा भी मौजूद थी। क्योंकि आज हम रीमा को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, उनके पैकेजेस दिखा रहे हैं, उनके गीत दिखा रहे हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत गीत है। बहुत सारे लोग ये गीत दे चुके हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा
ان کے لیے بہت انٹرٹیننگ ہے. آئیے دیکھتے ہیں جناب. اور کیا زبردست پرفارمنس, بہت خوبصورت سا گیت, بہت ساری پرانی یادیں تازہ ہو گئی اور بہت ہی خوبصورت. اس لیے گیت کہ علی ظفر کے جتنے بھی گیت ہوتے ہیں بہت ہی کمال کے ہوتے ہیں. اس میں پرفارمنسز آپ نے دیکھی جی, جو کہ انہوں نے ریما نے, اور ساتھ میں میرا تھیں, اور ساتھ ہیں آمنہ حق تھیں, جو کہ اب بہت کم یہ لوگ اسکرین پر نظر آتے ہیں, لیکن جس وقت یہ لوگ اسکرین پر کام کرتے تھے بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرتے تھے, اور ان کو سبھی لوگ پسند کرتے تھے, بڑے چھوٹے بچے سب جو ہے وہ ان کو پسند. جی بالکل. میں نہیں سناؤں گا تو کیوں. دیکھیں آپ میرے لیے تو بیٹھے ہوئے, میری سننے کے لیے تو بیٹھے ہوئے, یہ سب آپ کے لیے. میرا ایک ایک شعر, ایک ایک لفظ آپ کے لیے. عرض کیا ہے کہ تیرے بنا میرے دل میں سناٹا. تیرے بنا میرے دل میں کہ دن میں؟ دل میں جی, یہ ہارٹ, انگریزی میں سے ہارٹ کہتے ہیں, اب آپ کو کیا پتا, لیکن بہرحال تیرے بنا میرے دل میں سناٹا, تو ہی میری چائے تو ہی میرا پراٹھا. بس چھوڑ دیجیے. ہم جب لکھتے ہیں ہمیں خود سمجھ نہیں آتی ہم کیا لکھ بیٹھے. چاچا غالب آپ کے پان قربان جاؤں. تو ہی میری چائے تو ہی میرا پراٹھا, یہ کس قسم کی مطلب عجیب ہی گفتگو کرتے ہیں آپ. ایک طرف تو آپ کا پہلا جملہ بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن دوسرا جو ہے بڑا یہ ہم ڈراپ نے سین ہوٹل پہ بیٹھ کے لکھا تھا, انہوں نے ہمارے آگے چائے رکھی, پھر پراٹھا رکھا, اور یہ آمد ہوئی. آمد نہیں ہوئی جی. جب اس نے بل مانگا تو ہم نے اس کو شعر نظر کیا کہ بھائی یہ لے لو, ہمیں پیسے ہم سے مت مانگو. تو کیا آپ کا یہ شعر سننے کے بعد انہوں نے بل معاف کر دیا؟ دیکھیے ہم آپ کو اسی سے ہمیں یاد آیا کہ باقاعدہ ہمیں لوگ جب مشاعروں پہ بلاتے ہیں, ابھی پچھلے دنوں جو ہے بہت آپ بڑے, کو لوگ مشاعرے پہ بلاتے؟ آپ کی سوچ ہے. آپ دیکھیے گا کہ ڈاکٹروں کا بہت بڑا جو تھا وہ ایک کانفرنس تھی, باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے جی, ٹھیک ہے, پورے شہر میں. ہاں جی. کس شاعر کو انہوں نے بلایا؟ پورے شہر میں وبا پھیلی ہوگی تو آپ کو بلا لیا ہوگا. نہیں, آپ دیکھیے گا کہ جو شاعر کو انہوں نے بلایا, انہوں نے چنا, ٹھیک ہے, وہ ہم تھے. ہم وہاں گئے, ہم نے جو شاعری وہاں پہ کی, ہم نے جو پڑھا, جو کہا, ڈاکٹر آدھے پاگل ہو گئے. سنیے گا سر, یہ تو 10:30 بجے کے بعد مجھے بھی تھوڑا سا ایسا محسوس ہوگا. مطلب آپ دیکھیے گا کہ ہم نے کس طریقے سے ڈاکٹروں کو اور دوائیوں کو اور اپنی شاعری کو مکس کیا. آپ ذرا دیکھیے گا. چلو آؤ اب موسم کا مزہ چکھیں. چلو آؤ اب موسم کا مزہ چکھیں. ہاں, تمام بچے, تمام دوائیاں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. دیکھیے گا آپ ہماری شاعری کی یعنی گہرائی کو دیکھیے کہ تم سے ملنے کی اب کیا جستجو کریں. تجھ سے ملنے کی اب کیا جستجو کریں. بھائی طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. دیکھیے کس سے ہم نے ان کی پبلسٹی کی. ڈاکٹر تو مطلب میں کہتا ہوں بس چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. اور جب ہم نے کہا کہ میری چاہت کا کچھ تو خیال کریں, میری چاہت کا کچھ تو خیال کریں, سیرپ کو اچھی طرح ہلا کر استعمال کریں. بھائی ڈاکٹروں نے کہا اس قسم کی اویئرنیس ہم نے آج تک نہیں سنی. قربان گئے, زار گئے ہمارے. اور جب ہم نے کہا کہ دل میرا ٹوٹ گیا اٹھی جب اس کی ڈولی, دل میرا ٹوٹ گیا جب اٹھی اس کی ڈولی, ہائے صبح دوپہر شام ایک ایک گولی. ہم آپ کو کیا بتائیں, ڈاکٹروں نے گریبان پھاڑ دیے. اچھا یہ پہلے شاعر ہیں, اپنا کلام خود سن کے اتنے متاثر ہوتے ہیں اور پھر زار و قطار روتے ہیں. دیکھیے چائے تو خیر آپ نے پوچھی بھی نہیں, ہمیں اچھا تو نہیں لگ رہا. آپ تو ہمیں بات ہی نہیں کرنے دیتے, تو ہم آپ سے کیا چائے کا پوچھیں. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ چلے چائے نہ صحیح, کوئی اچھی سی پرفارمنس. آپ نے ریما کی بات کی, آپ کو یاد ہے کہ ریما کی جو پہلی فلم تھی بلندی, جب وہ بن رہی تھی, جی جی, اس کے جتنے گیت ہیں کس نے لکھے؟ کس نے لکھے؟ نہیں یہ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کہ کس نے لکھے. کسی شاعر نہیں لکھے ہوں گے نا, میں سمجھی کہ آپ یہی گلا میں جو ان سے ہے ریما جی سے کہ دیکھیے آپ نے کسی شاعر سے لکھوا لیے, آپ کو حسرت صاحب نظر نہیں آئے. اور انہوں نے پھر جب ہم ایک دفعہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی نگار وارڈ میں, ٹھیک ہے, ہم یوں آمنے سامنے, ہم نے ان سے گلا کیا. آپ یقین جانے انہوں نے کہا حسرت ہم آپ سے 1 نہیں 10 فلموں کے گانے لکھوائیں گے. انہوں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ حسرت آپ کی حسرت ہی رہ جائے گی؟ بس ہماری حسرت اس لیے رہ گئی کہ انہوں نے فلمی دنیا ہی چھوڑ دی. آپ دیکھیے ہم آپ کو بتائیں, اسلام آباد کے اندر گنتی کے ایک ہی شاعر ہے اور وہ ہم ہی ہیں. ہم آپ کو ایک عجیب سا واقعہ سر میں نے اپنی اگلی پرفارمنس کے بتاتے ہیں. دیکھیے یہاں کا ایک بہت مشہور ادارہ ہوا کرتا تھا, پروڈکشن ہاؤس تھا, ایف ٹیک, ٹھیک ہے, ڈرامہ بناتے ہوتے تھے. انہوں نے ڈرامے کے ٹائٹل سانگ کے لیے کس کو بلایا؟ کس کو؟ یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے جب پتا چلا تو میں ان کے لیے اس ڈرامے کا ٹائٹل سانگ لکھ کے گیا. اچھا, تو وہاں پہ منظور ہو گیا وہ؟ جی منظور وہاں پہ تھا.
لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جب ہم نے ان کو وہ ٹائٹل سانگ سنایا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ذرا جذباتی قسم کے. آپ ذرا گفتگو جلدی جلدی کیجیے, آپ بہت لمبی باتیں ہاں, تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے جذباتی قسم کے, وہ زبانی داد کے بجائے عملی داد دیتے ہیں, جسمانی داد دیتے ہیں. انہوں نے جو ہمیں داد دی 4 دن تک پھر ہمیں ہوش بھی نہیں آیا, اس کے بعد پھر ہم ادھر گئے نہیں. ہم نے کہ یہ جذباتی لوگ ہیں انہیں. جی جناب, اور جس طرح سے حسرت صاحب جو ہے ذکر کر رہے ہیں اپنی شاعری کے دوران ایف ٹیک کا, تو یہ ہماری اپنی پروڈکشن کی ایک بہت خوبصورت ریما کی پرفارمنس تھی, اور یہ ایک نہیں 2 پرفارمنسز ہیں جو کہ آج ہم آپ کو دکھائیں گے. اور کمال کی پرفارمنس ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ریما جو ہے فلم میں ایکٹنگ کے علاوہ ان کی ڈانس پرفارمنسز بہت کمال کی ہوا کرتی تھیں. ایکٹرس تو بہت اچھی تھیں ہی تھیں اور ہیں, آج بھی ہیں. انہوں نے چاہے وہ چھوٹی اسکرین پہ کام کیا یا سلور اسکرین پہ کام کیا, انہوں نے خود کو منوایا. آئیں یہ خوبصورت سی پرفارمنس دیکھتے ہیں. جی کیا یاد دلا دیا, کیا یاد دلا دیا. یہ ابھی آپ نے پرفارمنس دیکھی ریما کی؟ یقیناً جی, میں نے دیکھی, ہزاروں کیسی لوگوں نے. پرفارمنس تھی؟ کمال کی پرفارمنس. آپ کے خیال میں یہ پرفارمنس جو انہوں نے دی ہے, جب یہ آپ کو پتہ ہے جب یہ اس پرفارمنس کے لیے آئی تو انہوں نے سب سے بڑی شرط کیا رکھی تھی؟ اچھا, ریما نے کوئی شرط رکھی تھی؟ وہ آپ کی سوچ ہے. مطلب وہاں پہ جتنے لوگ تھے پریشان ہو گئے. اب مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے اس کے جو وہ ایک کیمرہ پہ تھے, وہ ان کا نام میرا خیال زاہد مرزا تھا, ٹھیک ہے, وہ تو پھر باقاعدہ پھر رہے تھے پریشانی میں. بہت سارے لوگ پریشان حیران کہ اب کریں تو کیا کریں. ویسے شرط کیا تھی؟ انہوں نے کہا بھائی دیکھیے گا کہ اگر آپ کو پرفارمنس چاہیے تو یہ نہ ہو کہ یہاں پہ لوگوں میں کہیں ہمیں حسرت مظلوم حسرت آبادی نظر نہ آ جائے. مطلب آپ کی موجودگی میں وہ پرفارم نہیں کرنا چاہتی تھی؟ نہیں کر سکتی تھی, نہیں کر سکتی تھی. وہ کر ہی نہیں سکتی تھی. وہ کہتی تھی دیکھیے حسرت, اگر آپ سامنے بیٹھے ہوں گے ہم کیسے پرفارم کریں گے. مطلب وہ آپ گھبرا کے وہ یہ سوچیں. جی, آپ تھوڑا سا اس بات کا شرم کر لیں, کچھ اپنے چہرے کا خیال کریں. نہیں, وہ اصل میں دراصل پتہ کیا ہے, ساری رنگ گورا کرنے والی کریمیں آ گئی ہیں, سارا کچھ ہے, تو پھر بھی آپ اصل میں ہم نے پھر آپ چلے گئے. ہاں, ہم باہر گیٹ کے باہر بیٹھے رہے. وہ اصل میں پتہ کیا ہے, وہ یہ تو تھا ہی نا, کھانا بڑے مزے کا تھا, بہت زبردست. ٹھیک ہے, آپ پرفارمنس کے لیے نہیں کھانا کھانے کے لیے آئے تھے؟ دیکھیے اب پرفارمنس انہوں نے ہمیں دیکھنے نہیں دی, ٹھیک ہے, اب ان کی خواہش کا ہم نے احترام کیا. اب کھانا تو ہم دیکھیں, ہم خواہشوں کا احترام کرتے ہیں, ہم نے ریما جی کی خواہش کا احترام کیا, ہم نے اپنے پیٹ کی خواہش کا احترام کیا, ہم نے کھایا. اس وقت ہمارے پاس یہ نہیں ہوتا تھا, شاپر ہوتے تھے. اچھا جی, سیم جیسے ابھی آپ نے پرفارمنس دیکھی, ایک اور بڑی خوبصورت پرفارمنس جی ایف ٹیک کی جس کا ہم ذکر کر رہے تھے, ایک اور بڑی خوبصورت پرفارمنس ہے. اور جب یہ ان کی جو یہ پرفارمنس تھی, آپ نے بہت ساری موویز میں, بہت سارے تھیٹرز میں دیکھا ہوگا کہ ایک کٹ پتلی پرفارمنس ہوتی ہے, اور وہ بہت مشکل اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں آپ نے اپنے فیس پہ کوئی ایکسپریشن نہیں آنے دینا ہوتا. اور وہ ریما جی نے کس طرح سے پرفارم کیا, آئیے دیکھتے ہیں. کیا بات, آپ کو کیا یاد آ گیا؟ مطلب آپ دیکھیے, آپ نے ان کی پرفارمنس دیکھی جناب, میں اپنی آنکھیں بند نہیں کرتی. جب بھی پرفارمنس دیکھیے, آپ کے دل میں ایک خیال اٹھا ہوگا کہ یہ پرفارمنس ان کو کس نے سکھائی؟ آپ نے؟ نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ پرفارمنس ان کو کس نے سکھائی؟ مجھے نہیں معلوم نا, یہ اس کی ڈیٹیل ساری میں دیکھ لوں گی تو پھر مجھے پتہ چلے گا. اور سب سے بڑی بات یہ, ریما جی کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں, وہ صرف ان کو مطلب ڈانس کا یا جس کو کہتے ہیں نا کہ اعضاء کی شاعری کا, اتنا ان کو ان چیزوں کا خیال تھا, اور وہ اتنا ان کو سمجھتی تھیں کہ بہت کم ان کے اوپر کوشش کی جاتی تھی, یا کوئی بھی جو کوریوگرافر ہوتا تھا وہ بہت ہی خوبصورت انداز سے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے. دیکھیے گا, آپ گھوم پھر کے شاعری پہ آئیے. معاف کیجئے مجھے, آپ نے جو فرمائش کی ہے. نہیں, میں نے کوئی فرمائش نہیں کی. آپ دیکھیے جی, آپ مجھے اجازت دیجئے, اور یہ شاعر حضرت اگر یہاں پر آج ہیں تو دیکھی جائے گی. آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ یہی رکھا ہوا ہے, تو ہم آپ کو کچھ سناتے ہیں. تو یہ آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ نہیں, مطلب ہم آپ کو شعر سنائیں گے, ٹھیک ہے. ہم آپ کو یہ دیکھیے, یہ جو اشعار ہیں یہ اشعار نہیں ہے, یہ آج کل کے دور کا, آج کل کی جو چل رہے ہیں فیس بک اور یہ سارا کچھ چل رہا ہے, یہ اس کا احاطہ کرتی ہیں. سنیے گا, سر دھنیے گا. مطلب آپ نے سوشل میڈیا پہ کچھ لکھا؟ میں کہتا ہوں میں نے جو لکھ دیا اس کے بعد کوئی کچھ نہیں لکھ سکتا. جی سنائیے. کہا جاتا ہے, آپ بھی سنیے گا, کہ فیس بک پر جو تمہارے لیے گلنار تھی, فیس بک پر جو تمہارے لیے گلنار تھی, میں تھا. اگر اب آپ روئے, میں نے یہ گلدان آپ کا سر توڑ دینا اس سے. میں کہتا ہوں میں کیا لکھ بیٹھا ہوں, میں خود یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ کیا لکھ بیٹھے ہیں. یہ کیا ہے جو آپ نے لکھا ہے؟ حد ہے ویسے جی, اس طرح تو میرے خیال میں چلتے پھرتے ہی لکھ لوں.
اچھا ہمیں 1 منٹ، ہاں تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ فیس بک پر جو تمہارے لیے گلنار تھی میں تھا، اور وہ جو الہڑ سی بڑی شوخ سی مٹیار تھی میں تھا. تم کو یہ جان کر ممکن ہے پریشانی ہو، وہ جو معقول سے رشتے کی طلبگار تھی میں تھا. کورٹ میرج کے فضائل جو بتاتے تھے وہ تم تھے. گھر سے جو بھاگ جانے پہ تیار تھی میں تھا. اپنی بیگم کے مظالم سے جو نالاں تھے وہ تم تھے. اپنے شوہر کے وطیرے سے جو بیزار تھی میں تھا. میں بتاؤں، میں جب لکھ لیتا ہوں نا تو کافی دیر تک میں سوچتا رہتا ہوں میں نے کیا لکھا ہے. یہ کوئی نہیں لکھ سکتا. یہ آج کل کے شعراء کی، مطلب یہ تو اللہ زندگی دے ہمارے چاچا غالب کو، ٹھیک ہے، کہ وہ ہمیں بٹھا کے ہمیں کہتے ہیں میاں لکھو. آج قسمت مجھ سے ناراض رہی وہ یہ تھا، آج جتنی میں بیزار رہی وہ یہ تھا. واہ واہ، یہ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں صحبت شعراء کی. یہ کریڈٹ بھی اپنی طرف لے کے جا رہے ہیں، لیکن پتھر دل پہ رکھ کے آج جس طرح سے 1.5 گھنٹہ میں نے گزارا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. ہم آپ کو ایک خوبصورت سے گیت کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں جو کہ سجاد علی صاحب نے گایا، بارش کے نام سے بہت ہی مشہور. تو وہ آپ جائیے، آپ جائیے. نہیں، وہ گانا بھی سن لیتے ہیں ہم، آپ کو آپ کے لیے جی کچھ مجھے اجازت دیجیے، میں یہاں سے روانہ ہوتی ہوں، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے. آپ یہ گیت دیکھیے، اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی جمعرات کو آپ سے وہ ہماری دوبارہ کتاب تھی، ہم چاہ رہے تھے ہم آپ کو اپنی کتاب دکھاتے. دیکھیے